अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है सेम पेज विद रियाज आजिज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि एक इशू बार बार उठता है कि यूएई ने यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के शहरियों पर वीज़ा की पाबंदी लगा दी। ये बड़ा अहम इशू है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात अगरचे बहुत कार्डियल हैं और यूएई बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप अच्छी है यूएई और पाकिस्तान के दरमियान, और यूएई बहुत ज़्यादा फेवर भी करता है बहुत सारे इश्यूज़ में पाकिस्तान को। लेकिन ये बार बार इशू क्यों उठता है? क्या इसके ऊपर असल मसला है कि पाकिस्तान के वीज़े पर पाबंदी, जबकि हम ऑन द अदर हैंड देखते हैं इंडियंस के लिए वहाँ पर बड़ा फ्री हैंड है। इंडियन से उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा अब मजबूत होते जा रहे हैं। इसके असबाब क्या हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान के शहरी ऐसा क्या करते हैं कि बार बार इस तरह की खबरें आती हैं? इस इशू को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब। जावेद कुरैशी साहब आईएनपी न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ़ हैं कराची में, और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जाहिद करानी। जाहिद करानी भी सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े एक्सपीरियंस सहाफ़ी हैं और डिप्लोमेटिक अफेयर्स पे बड़ा इनकी ग्रिप है, और उस हवाले से इनका एक नाम है पाकिस्तान भर में। तो हम इनसे डिस्कस करते हैं कि असल इशू क्या है, क्या मामला है, और ये इस तरह की खबरें बार बार क्यों आती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जावेद कुरैशी साहब, सबसे पहले गुफ्तगू आपसे शुरू कर लेते हैं। क्या आपकी नज़र में जो पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात हैं उनकी मजबूती किस लेवल पर है, और दोनों ममालिक एक दूसरे के कितने करीब हैं? देखिए, दोनों ममालिक तो जितने करीब थे उसमें मैं नहीं समझता कि कोई कमी आई है ममालिक की। जहाँ तक बात है, असल में जो सूरत हाल है वो ये है कि जो हमारे लोग नेगेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर सिंपल सी बात है, आप वहाँ गए विजिट वीज़ा पे, वहाँ आपने जा करके जो है ना भीख मांगना शुरू कर दी, तो ये जो है ना एक गलत इंप्रेशन होता है। आप गए विजिट करें, आप ना वापस आ जाए, फिर आप जा करके जो है ना वहाँ पर ये भीख मांगना शुरू कर दी, या और जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ है, कोई क्राइम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ओवर स्टे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के लिए अरेंजमेंट करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है, जब शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान वहाँ के किंग थे, उस वक्त से पाकिस्तान के भुट्टो साहब के दौर से पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात बहुत अच्छे आए हैं। और भी जीसीसी की जितनी 5 और कंट्री है सबके साथ तकरीबन ताल्लुकात अच्छे, लेकिन यूएई के साथ बहुत गुर्बत थी। आपने अभी आप अगर मेरी तरफ देख लेंगे तो मैं हिजाब नहीं करता आपसे, पर्दा नहीं करता मैं आपसे। हाँ, मैंने कहा यूएई तो वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। अभी आपको पता है जो फाइनेंशियल हमारा क्राइसिस है उसमें भी यूएई ने बहुत पाकिस्तान की मदद की और हमें उस क्राइसिस से निकाला। दूसरी बात आपको पता है कि तकरीबन कोई 40 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है यूएई में है इस वक्त। अब आप सोचें कि अगर वो सब पैच उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, या वहाँ उनको जो उनके खिलाफ अगर कोई मुहिम शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? फिर एक ज़र मुबादला का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वहाँ से पाकिस्तान में आता है, तो उससे जाहिर सी बात है मुल्क की भी खुशहाली है, लोगों की जो फैमिली है उनकी भी सर्वाइवल जो है उसी पे चल रही है। तो जो अच्छा, जो आपने बात की वीज़ा पे आम आदमी, मैं इसके ऊपर आता हूँ। मैं ज़रा जाहिद करानी साहब को भी अपने साथ मिला लूँ। जाहिद साहब, फरमाइए, आपके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दो ममालिक के दरमियान, और आप इसको कवर करते रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात में आप लिखते भी रहे हैं, आप न्यूज़ एजेंसी में भी इस तरह की खबरें जो हैं वो चलाते रहें। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान में जो डिप्लोमेट्स हैं यूएई के, वो मुतमईन हैं यहाँ पर, वो खुश हैं यहाँ के माहौल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ पर मदऊ किया कि और हमें कुछ पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात के ऊपर कहने में जो है तो ये बहुत अहम इशू है, क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जिस तरीके से ताल्लुकात है, पाकिस्तान में यूएई तो क्या जितने भी जीसीसी की कंट्री के डिप्लोमेट है वो बहुत खुश है, और जीसीसी के अलावा बाकी जो ममालिक के डिप्लोमेट्स हैं वो भी यहाँ पे आने के बाद, आने से पहले इनके नेगेटिव जो है सोच होती है। अच्छा। क्योंकि वो भी वेस्टर्न मीडिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में जो कि पाकिस्तान बड़ा ख़तरनाक मुल्क है और पाकिस्तान में ना जाए आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ आने के बाद तो उनका तो एक तर्जुमा मुख्तलिफ हो जाता है, बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। क्योंकि ख़ास तौर पे कराची वाले जो है ना वो बड़े हॉस्पिटेबल है, ठीक है ना। तो कराची वाले जब उनको जब मेहमान नवाजी करते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम एक अपने घर में हैं, और जो है एक किंग की तरह हम जो है वो एक हेड ऑफ द स्टेट की तरह उनको जो है ट्रीट किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि भाई जो है कोई भी डिप्लोमेट जो है, स्पेशली यूएई के जो मौजूदा कौंसल जनरल है,
جو ہے بخیت صاحب، یہ تو سمجھ لیں یہ پورے پاکستانی ہیں، ان کو یہاں پہ 24 سال سے زیادہ رہتے ہوئے ہو گئے. اچھا جی ہاں. حالانکہ 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے نا. نہیں وہ 3 سال کا کونسل جنرل نہیں ہے، کونسل جنرل تو ابھی بنے ہیں، تو مگر وہ ویسے جو ہے وہ مختلف مطلب عہدے پہ رہے، اور یہاں پہ تقریباً جو ہے 24 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو، اور ان کی اردو ہم سے بھی اچھی ہے. اچھا ماشاء جی ہاں، اللہ. وہ بہت اتنی کلیئر بولتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی کبھار جو ہے شرم آتی ہے. اچھا تو میرے نہیں خیال کہ بھائی جو ہے کوئی بھی ڈپلومیٹ جو ہے یہاں آ کر مطمئن نہ ہو یا خوش نہ ہو. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سارے ڈپلومیٹ انکلوڈنگ یو اے کے جو اس طرح کی خبریں آتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ ویسٹرن میڈیا کی طرف جاتی ہیں؟ وہ صرف پاکستان کے اگینسٹ جو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کراچی کے اگینسٹ، کہ بھائی کراچی میں تو روڈ پہ نہیں چل سکتے، کراچی میں چھینا جھپٹی ہے. ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی کراچی میں پلے بڑھے اور ابھی تک جی رہے ہیں. تو یہ تو ایک پارٹ آف دی لائف ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، ہر کنٹری میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اچھا جاوید، یہ بتائیے آپ کہ پاکستان کو ابھی جب بڑے کرائسس سے گزرا، جب کیئر ٹیکر کا دور حکومت تھا، اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف سے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی، اور آئی ایم ایف سے کلیئرنس ملنے سے پہلے کا مرحلہ تھا کہ جب تک یہ جو دوسرے ممالک ہیں جیسے یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، ان سے کلیئرنس نہیں ملے گی، اس وقت تک آپ کو یہاں سے وہ ہم لون نہیں دے سکتے. اس میں ایک ڈیلے آیا. آپ کے خیال میں کیا ریزن تھا؟ بہت ڈیلے کے بعد اس کے بعد وہاں سے کلیئرنس ملی، اور پھر اس کے بعد وہ آئی ایم ایف سے لون اپروو آپ نے ہوا. جیسے اپنی بات میں کہا کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی آپ جو ہے جو آپ کے ریکوائرمنٹ ہے ریزرو کی وہ پوری کریں. اس میں آپ کو پاکستان کو بھی ڈیفینیٹلی چائنا سے ہیلپ لینا پڑی، سعودی عرب سے ہیلپ لینا پڑی، یو اے ای سے ہیلپ لینا پڑی. جب وہ ان کی ٹرم کنڈیشن پوری ہو گئی تب انہوں نے پھر لون جو تھے نا وہ سینکشن کیے. ادروائز پاکستان کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی. اور پلس یہ کہ اب جو نہیں، اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف اور جو جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں جو پاکستان کو، قطر ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، یا سعودی عرب ہو گیا، وہ سب ایک ہی پیج پہ ہیں، ایک ہی طرح سوچتے ہیں. ایسا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں وہ سوچتے، لیکن یہ کہ آپ آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پہ کس کنٹری سے بلانگ کرتا ہے یا کس اس سے خطے سے بلانگ کرتا ہے، تو وہ تو اپنی ظاہر سی بات ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرائے گا نا. لیکن یو اے ای نے بہرحال فل ہیلپ کی، نہ ہیلپ کی بلکہ یہ کہ انویسٹمنٹ بھی بہت بڑی جو ہے نا وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یو اے ای بھی. اور سعودی ابھی آپ کے سامنے کچھ ہمارے ایگریمنٹ بھی ہوئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اچھا جہاں تک آپ نے بات کی کہ ویزا نہیں دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ویزا وہ دیتے ہیں. ویزا ابھی میرے ایک دوست ہیں، ان کے بچے کو ابھی اس نے جانا ہے بینک میں جاب کے لیے. نہیں، ویزا پہ ایشو پہ میں آتا ہوں. جو میں ابھی جو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آئی ایم ایف اور وہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پیج پہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہاں اپنے ان کے بہت اپنے آئی ایم ایف کے انٹرسٹ ہے. اگر ان کی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ پاکستان فلفل کر دیتا ہے وہ دے دیتے. ان کی تو زیادہ جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے نا کہ جو ہم پیسہ دیتے ہیں اس کا مس یوز ہوتا ہے، مطلب اس کا پراپر یوز نہیں ہوتا. یہ آئی ایم ایف کا یہ موقف ہے نا. اچھا اسی لیے وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ سبسڈی ختم کریں. حالانکہ سبسڈی آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہر چیز پہ تو ٹیکس ہے، اور تقریباً سبسڈی جو ہے وہ ایک کامن مین تک پہنچ بھی نہیں رہی ہے. بالکل صحیح. تو زاہد، یہ جو تعلقات ہیں پاکستان اور یو اے کے، وہ جو آپ نے ڈپلومیٹس کی بات کی وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ یہاں پر ہیں، اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں اور سارے معاملات ٹھیک ہیں. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انڈیا سے زیادہ کارڈیل ریلیشن ہیں، یعنی قریبی تعلقات یو اے ای کے پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان پیچھے کہیں رہ گیا ہے لیکن انڈیا کہیں آگے چلا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کہ پاکستانی جو ہے پاکستانی کی لیگ پولنگ میں لگے ہوتے ہیں، اور انڈین جو ہے نا اس معاملے میں بڑے وہ ہے شارپ ہے، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں اگر فرض کریں ان کے وہاں کوئی جاب نکلتی ہے اور کوئی وہ کوشش کرتے ہیں انڈین، اگر وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوگا تو کوشش وہ یہ کرے گا کہ انڈین ہی اگر آئے اور اس کو ہائر کیا جائے. اگر اس کی جگہ پاکستانی ہوتا ہے تو وہ شاید اوائڈ کرتا ہے. اس کی مین وجہ یہ بھی ہے. مگر ادروائز جو ہے پاکستانی، کیونکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات تو ہے، اور کیونکہ انڈین جو ہے انفلوئنس بھی وہاں پہ کافی ہے، کیونکہ کافی سارے بزنسز جو ہے وہاں انڈین وہاں چلاتے ہیں، جس طرح پاکستانیوں کے بھی بہت ہے. ریئل اسٹیٹ میں ہمارے جو لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستانیوں نے کی ہے. تو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے،
اچھے، مگر لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا اب یو اے بی، چونکہ اب جو ریزرو ہیں آئل کے، ان کو بھی پتہ ہے اب ہمارے پاس ریزرو آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، تو اب وہ دوسری مارکیٹس تلاش کر رہے ہیں، دوسرے بزنسز میں جا رہے ہیں، تو انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو کیا یو اے ای کے جھکاؤ کا ایک سبب یہ ہے کہ انڈیا کی طرف کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان سے بڑی مارکیٹ ہے تو ان سے تعلقات زیادہ بہتر کریں؟ نہیں، بے شک پاکستان سے تو بڑی مارکیٹ ہے. مقصد انڈیا کے آپ جو ہے آبادی دیکھ لیں یا انڈیا کے صوبے دیکھ لیں، ہم تو ان کے مقابلے میں صرف 4 صوبے ہیں، اس میں بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. تو مقصد یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اب دوسری بات، یو اے ای والے یہاں پر بھی جو ہے، کیونکہ میرے ایمبیسیڈر سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، کونسل جنرل سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اب یہ دوسرے سیکٹر میں بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بھئی وہی آپ والی بات ہے کہ بھئی آئل جو ہے کہ ریزرو ختم ہو رہا ہے. اب یہاں پر جو ہے ایگریکلچر میں وہ کر رہے ہیں کام، پورٹ اینڈ شپنگ میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور دیگر کئی شعبوں میں. یعنی آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، ہاں، اور یو اے بھی اب مارکیٹ تلاش کر رہا ہے، ظاہر سی بات، کیونکہ وہ دوسرے بزنس میں جا رہا ہے، تو اس کو وہ زیادہ فروٹیبل، مطلب سوٹیبل لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو اس کا اپنا کوٹا مل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر لیکن پھر پیچھے تو چلا گیا نا انڈیا، پیچھے تو چلا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے جاوید، کیوں پاکستان کے تعلقات اور یو اے کے تعلقات تھوڑے سے بیک برنر پہ گئے ہیں، یا تھوڑے سے پیچھے انڈیا کے مقابلے میں انڈیا زیادہ مضبوط ہو گیا؟ دیکھیں، میں نے جو سب سے پہلے بگننگ میں بات کی تھی کہ جو ہم وہاں پر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس سے ظاہر سی بات ہے فرق تو ملکوں پہ پڑتا ہے، تعلقات پہ ملکوں کی پڑتا ہے. بات یہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں میکسیمم وہاں جو گئے ہیں وہ تو مزدوری کرنے گئے نا، اپنا روزی کمانے کے لیے گئے. تو ساری دنیا کے لوگ اسی لیے ساری دنیا کے لوگ اس کو کنٹینیو کریں نہ کہ ہم نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں پڑ جائیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی وہاں پر جا کے پتہ چلا ویزے پہ جا رہے ہیں، بھیک مانگنا شروع کر دی. وہاں پھر ایک کامن ان کا جو نیشن ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ جی یہ کیا ہے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے. اور دوسری بات، جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیں اس وقت مطلب یو اے ای جو ہے وہ بزنس کے لحاظ سے، خاص کر دبئی کی میں بات کروں گا، وہ بزنس ہب ہے. جب ہانگ کانگ ختم ہوا تو زیادہ تر جو بزنس مین تھے انہوں نے یو اے ای کا رخ کیا، دبئی کا رک کیا. تو اس کی وجہ سے ہانگ کانگ کہاں ختم ہوا بھائی، مطلب جیسے وہ ان کی جو وہ تھی ایک وہ کاروبار کی جو تھا، جب چائنا نے جب اس کو ٹیک اوور کیا، اس کے بعد سے ظاہر سی بات ہے بزنس مین وہاں سے شفٹ ہوئے، مائگریٹ کیا، انہوں نے دبئی کا رخ کیا. تو یہ ساری بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم پھر بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ آپ گئے ہیں وہاں پر، دیکھیں نا سب کا روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہاں پر محنت مزدوری. اچھا، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر یا دوسری بھی جماعتوں کے لوگ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جتنا ایکٹیو ہوتے ہیں، باہر آ کے پروٹیسٹ بھی کرنا انہوں نے شروع کیا. اب تو پابندی غالباً لگا دی یو اے ای نے، تو اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیا یو اے ای کو پسند ہے یا وہ سمجھتے ہیں ناپسند ہے؟ تبھی انہوں نے پابندی لگائی نا. ظاہر سی بات ہے کون اپنے ملک میں یہ چاہے گا کہ وہاں بدامنی ہو یا وہاں پر جو ہے نا ایٹماسفیئر خراب ہو. ٹھیک ہے، آپ کو تو پاکستان سے تعلقات خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ بڑھ سکتی ہے، مطلب تعلقات میں تھوڑی سی سرد موری. ہاں بالکل، کچھ نہ کچھ تو اس کا بھی وہ پڑتا ہے نا، امپیکٹ پڑتا ہے کہ جی آپ وہاں پر گئے کس پرپز کے لیے. ظاہر سی بات ہے یہ ویسٹرن وہ تو کنٹریز نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کریں. ظاہر سی بات ہے ایک ان کا مسلم کلچر بھی ہے، اور پلس یہ کہ جو ہمیں ایک سپورٹ ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ وہ مسلم ممالک کو جو ہے نا، مسلم ممالک ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان کو امپورٹنس دیتے ہیں. یہاں تک ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی، دیکھیں انڈیا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تقریباً 1 بلین 30 کروڑ یا 25 کروڑ پاپولیشن کا ملک ہے. اچھا، جتنی فوڈ اسٹف ہے، یہ سادہ جو جی سی سی کے جو 6 ممالک ہیں وہ انڈین فوڈ اسٹف آتی ہے ان کے پاس. ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہوں نے تو کہیں نہ کہیں سے پرچیز کرنا ہے، یہاں سے تھوڑا سا چیپسٹ پڑتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی اشیاء ہیں جو انڈیا ہم سے پرچیز کرتا ہے اور اپنا لیبل لگا کے ان ممالک کو جو ہے نا آگے سیل کرتا ہے. جناب خاص بتاتا ہوں میں آپ کو، رائس پاکستانی ہوتا ہے، سالٹ، پنک سالٹ کہاں ہوتا ہے انڈیا میں، بتائیں آپ. تو مطلب ایسے بھی آئٹمز ہیں کہ جو انڈیا اپنا ٹیگ لگا کے بیچ رہا ہے. بالکل انڈیا اپنا ٹیگ لگا کے جو ہے نا وہ سیل کر رہا ہے ان کو. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا زاہد، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کلچرلی تعلقات ہیں دونوں ممالک کے، یعنی یو اے ای اور پاکستان کے، آپ کے خیال میں یہ کتنے مضبوط ہے اور اس پہ کیا کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ دونوں ممالک کے کلچرل تعلقات تو بڑے اچھے ہیں. ابھی فار ایگزامپل جو ہے آج کل جو ہے یہ 2 دسمبر کو یو اے ای کے 53ویں جو ہے نیشنل ڈے تھا، ان کی اینیورسری منائی گئی. اور 53ویں اینیورسری سے پہلے ایک ہفتہ 10 دن تک مختلف تقریبات یہاں پہ ہوتی رہی کونسلیٹ کی طرف سے. اور وہ
ڈورمنٹ مال میں ہوئی, لکی ون مال پہ تقاریب ہوئی ان کے کلچر شو دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. پلس یو اے کے جو کونسل جنرل ہے انہوں نے مختلف ریسٹورینٹس اور مختلف جگہوں پہ اپنے مختلف لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی اتنی اچھی پی آر ہے کہ ان کو شاید ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں سب کو اکوموڈیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے سب مختلف جگہوں پہ ریسٹورینٹ پہ اور اپنی کلچر ایکٹیویٹی کی, ان کو کیک کاٹا, اور باقی یو اے کا کلچر شو ہوا تھا باقاعدہ آرٹس کونسل میں ہمارے, اور کلچر ٹروپے جو آیا تھا. تو یہ مقصد کلچرلی تعلقات ہیں, اور یہاں سے بھی ہمارے جو ہے ٹروپے جاتے رہتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ پرفارمنس وہاں پہ کرتے ہیں, اور بہت اچھا رسپانس آتا ہے ان کا. کرکٹ میچز جاوید اکثر جو ہے وہ دبئی میں کرانے کی بات ہوتی ہے. ابھی بھی جو پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کی بات ہو رہی ہے وہ انڈیا کرے, وہ پاکستان نہیں آئے گا, تو وہ ایک وینیو دبئی ہے جہاں پر وہ امکانی طور پہ یا شارجہ میں وہ ہو سکتا ہے. کیوں ایسا مطلب جو تاثر ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس میں کہیں انوالومنٹ تھوڑا سا معاملہ بیکنگ جو ہے وہ یو اے کی بھی ہے اس معاملے میں, کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ہوں. دیکھیں یو اے تو یا شارجہ جو آپ نے ذکر کیا, تو جب عبدالرحمن بخاطر وہاں وہ ہوتے تھے ان کے ایکسپرٹ, تو وہ باقاعدہ وہ وہاں پر میچ آرگنائز کراتے تھے. میں خود وہاں پر, میں جب عمان میں تھا تو میں میچ دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ وہاں گیا تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے یو اے ایسا پوائنٹ ہے کہ جو انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے اور پاکستانی کو بھی. اور دوسری بات جو شائقین ہیں وہ زیادہ تر اسی ملک میں ہے, دبئی میں زیادہ ہیں, پاکستانی ہو یا انڈین. تو وہ ظاہر سی بات ہے جب میچ ہوتے ہیں تو کراؤڈ کی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے, کچھ بزنس بھی ہوتا ہے, تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ سوٹ کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تاثر کتنا درست ہے کہ خود یو اے بھی اس میں انوالو ہے, اور یو اے چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو میچ ہے چیمپئنز ٹرافی یا جو بھی میچ ہو انٹرنیشنل وہ دبئی میں ہو. میں نے آپ کو ایک ریزن بتایا نا کہ یو اے کو ظاہر سی بات ہے اس سے ایک ارننگ ہے, اس کو ان کو ایک اچھا خاصا ہینڈسم اماؤنٹ ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب میچ ہوتے ہیں تو صرف یہی تھوڑی ہے کہ لوگ ٹکٹ خرید کے میچ دیکھ رہے ہیں, دیگر بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے وہاں پر, جو باقی شاپنگ ہوتی ہے, فوڈ اسٹف ہے, اور جو بہت سارے وہ مطلب فوڈ آئٹمس ہیں یہ وہ. تو ان کیا ہے کہ پھر یہ کہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے پوری دنیا میں. دبئی کا نام ہوتا ہے کہ جی دبئی میں جو ہے نا پاکستان انڈین وہ میچ ہو رہا ہے, یا کسی اینی ون کنٹری سے. تو یہ مطلب اچھا, پھر دبئی یا شارجہ میں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان کے پلیئر بھی وہاں پر ان کی ٹیم میں کھیلتے رہے, یو اے کی ٹیم. تو ظاہر سی بات ہے ابھی بھی کھیل رہے ہیں, تو ان کا ایک انٹرسٹ لیکن پاکستان کے نہیں انڈیا کے بھی وہاں پہ پلیئر. اچھا زاہد, آپ یہ بتائیے کہ یہ تاثر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ خود دبئی یا یو اے بھی چاہتا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جیسے ایونٹ یہیں ہوں, ان کے ملک میں ہوں, چاہے وہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, ہائیبریڈ کا نام دے دیں یا کوئی بھی نام دے دیں, لیکن ان کا کام چلتا رہے. نہیں, وہ نیچرلی چاہتا تو ہے, مگر یہ اب دیکھیں نا یہاں پہ انڈیا نے جو ہے اپنی حد درمی کی ہے جی کہ اس ملک میں اگر پاکستان آئے گا تو ہم نہیں کھیلیں گے, ہم پاکستانیوں کو انڈیا نہیں بلائیں گے. وہ تو پاکستان نہیں آنا چاہتے, پاکستان سے ہر جگہ کھیلنے کے لیے تیار ہے. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تو کوئی کنٹری تو اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے گی نا. اس سے جو ہے یہ ایک طریقے سے آپ نے کہا کوئی تو فائدہ اٹھائے گا, کوئی تو فائدہ اٹھائے گی. اور یو اے جو ہے آئیڈیل جگہ ہے. مقصد یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سب کے لیے قریب ہے, اور دوسرا یہ کہ ویزا کا اس وقت تھوڑا بہت ہوتا ہے, ادروائز ایسا کچھ سیریس پرابلم نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو چیز ہے نا وہ ریونیو ان کا جنریٹ ہوتا ہے اس طرح کے جو ہے میچز کرانے سے, ان ریونیو بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. اچھا, تو وہ انٹرسٹیڈ ہیں خود بھی. اچھا جاوید, اب میں آتا ہوں اس سوال پر کہ یہ بار بار خبریں آتی ہیں کہ یو اے نے پابندی لگا دی پاکستانی شہریوں کے ویزے پر. اس میں ایک ریزن تو آپ نے یہی کہا کہ وہاں پہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بیگنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی اسمگلنگ وغیرہ کا ایشو, اس طرح کے ایشوز ہیں وہاں پر؟ نہیں, اسمگلنگ کا بھی آ جاتا ہے. ایک زمانے میں جو ڈرگ کی اسمگلنگ چل رہی تھی, لوگ لے جاتے تھے بھر کے مختلف طریقوں سے, تو انہوں نے اس کو بھی بہت زیادہ فیل کیا. پھر اوور اسٹے, عاجز صاحب اوور اسٹے جو ہے, پتہ چلا کہ آپ کا 3 مہینے کا ویزا ہے یا مہینے کا ہے, اب وہاں اوور اسٹے کیے ہیں. جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے وہ پھر آپ کو پیک کر دیتے. تو یہ کام تو انڈین بھی کرتے ہیں, یہ کام تو سری لنکن بھی کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ
اگر کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو بھی ملک نہیں ان کو تو اس طرح نہیں ٹریٹ کرتے. نہیں ایسا نہیں. زاہد بھائی آپ کا کیا اس میں رائے؟ نہیں کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. انڈین اور بنگلہ دیش کو بھی ہاں نہیں, میں مجموعی طور پہ جو ہے نا اس کا اثر جو ہے ان کی ویزا پالیسی پہ پڑتا ہے. انڈین کے لیے تو نہیں پڑتا ان کا مجموعی طور پہ اثر اس ویزا پالیسی. اب آپ دیکھیں نا کہ پہلے تو ویزا کا یہ تھا کہ آپ کسی بھی ایئر لائن سے جائیں جو دبئی جاتی ہے, ایئر لائن جو ہے وہ آپ کو ویزا ارینج کر دیتا تھا. ٹھیک. اور اس طرح لوگ گئے بہت زیادہ, بلکہ یہاں پہ تو کونسلیٹ ویزا ہی نہیں دیتا تھا, ڈائریکٹ ایئر لائن سے ہو جاتا تھا یا وہاں کی جو ہے ہوٹل بکنگ کر کے وہ کر دیتے تھے. یعنی ٹکٹ خریدو اور چلے جائے. ایئر لائن کی ذمہ داری تھی, ایئر لائن کی ذمہ داری تھی, ایئر لائن کرتا تھا اور وہ گئے لوگ. اب نہیں ہے ایسا. اب نہیں ہے. اب تو باقاعدہ انہوں نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ویزا سیکشن جو ہے یہاں پہ کھولا ہوا ہے کراچی میں, جو ہے اور کافی بڑا ہے. اس میں جس کے لیے لوگ جو ہے اپنے کاغذات جو وہاں جاب کے لیے جاتے ہیں اس کی اٹیسٹیشن بھی کی جاتی ہے, پلس جو ہے ان کی جو ہے یہ ویزا وغیرہ, کوئی وزٹ پہ جانا چاہتا ہے کوئی جاب کے ویزا کے لیے, وہ بھی سارا پروسیس یہیں سے ہوتا ہے. اچھا جی. تو وہ یعنی اب یہ معاملہ کیا اسی طرح انڈیا کے ساتھ بھی ہے کہ انڈیا مطلب ایئر لائن کی ذمہ داری چھوڑ کے اب انہوں نے بھی وہاں پہ بھی کونسلیٹ کی ذمہ داری یا ایمبیسی کی دے دی ہے, یا وہاں یہ نہیں ہے, وہاں ابھی وہی پرانا سسٹم؟ ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا ہے, مگر یہ ہے کہ وہاں ایسی کوئی نیوز آئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی انڈر پریشرز ہیں. پاکستانی ہے. اچھا, اس میں ایک ریزن یہ جاوید آپ بتائیے کہ جو انہوں نے بات کی اٹیسٹیشن کی کہ ڈگریز اٹیسٹ, انڈین جو ہے وہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو میری جہاں تک ایز فار ایز مائی نالج از کنسرن کہ ان کی جعلی ڈگری ہوتی ہے, لیکن پاکستانی اکثر اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں. اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی انڈین فگر تو نہیں ہے, ہم تو پاکستان کی چونکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ہم اسی پہ بات کہہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں نہیں, مطلب اس میں بہت کم کیسز, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ریشو ہے پاکستان کا بہت زیادہ ہے. یہ ایسا ہے. تو کیا اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے ویزا ریسٹرکشن کا کہ یہ تو جعلی صنعت پہ آتے ہیں, ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ بھی ریزن ہے کہ مطلب آپ جانا چاہ رہے ہیں, آپ روزگار پہ یا نوکری کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹ فیک ہے, تو ظاہر کوئی بھی مول یہ تو وہ نہیں افورڈ کرے گا. ابھی ہمارے یہاں نہیں دیکھا پی آئی اے میں جو ایشو چلا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, پائلٹ کی جعلی ڈگری تھی, لائسنس جعلی نکلے. تو یہ تو کوئی بھی مطلب ملک, یہ تو بدنامی والی بات ہوتی ہے نا, اپنے بھی ملک کی بدنامی ہو جہاں جا رہا ہے, وہ پھر کیا سوچیں گے کہ یار یہ جو آدمی آ رہا ہے جب اس کے پاس جو ڈگری ہے اس کو یہ کوالیفائی نہیں کرتا ہے, یا جو اس کا پروفیشن ہے اس میں پرفیکٹ نہیں ہے, تو یہ آ کے صرف کیا کرے گا. اچھا, ایک اور بہت پاکستانی بڑا کلیم کرتے ہیں, پی آئی اے والے بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی پی آئی اے نے ہی ایمریٹس ایئر لائن کو بنایا اور آج ایمریٹس ایئر لائن کہاں چلی گیا پی آئی اے. اس میں کتنی صداقت ہے, اور پاکستان کے ڈکلائن یا پی آئی اے کے ڈکلائن کی کیا وجہ آپ کے خیال؟ پی آئی اے کی ڈکلائن تو آپ کو پتہ ہے کہ جو تھا, نہیں یہ بات صحیح ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن کو پاکستانیوں نے بنایا, بالکل اتحاد کو بھی بنایا, ٹھیک ہے, اور بھی بہت ایون یہ کہ پاکستانی ٹرکش ایئر لائنس میں بھی تھے ایک زمانے میں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ صرف یو اے تک محدود ہے, ٹرکش میں بھی تھے, سعودی ایئر لائنس میں بھی, ابھی بھی ہیں بہت سارے مطلب. تو لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کچھ اور لوگ تھے, مطلب اس وقت یہ کنسیپٹ نہیں تھا جو ہماری آج جو جس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ جی ڈگری جعلی ہے یا لائسنس جعلی ہے, یا مطلب اسی طرح کے ایکسپیرینس نہیں ہے, ان ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہ نہیں تھا سب, وہ مطلب وہ پرفیکٹ تھے بالکل, اور وہ کام ٹھیک کرتا. اچھا زاہد, آخری بات میں آپ سے پوچھ لوں, ایک دو سوال اور آپ سے میں کروں گا, یہ بتا دیجئے کہ جو کمپٹنسی ہے, بالکل فیئر انالیسس مجھے آپ دیجیے گا, اس میں کتنے کمپٹنٹ ہیں پاکستانی انڈینس کے مقابلے میں کام میں؟ اب میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جعلی ڈگری ہے, یہ کرائم میں ملوث ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک مخصوص قسم کے لوگ ہیں, وہ سارے لوگ تو ویسے نہیں ہیں, لیکن کمپٹنسی میں, کام میں کمپٹنسی میں کتنے زیادہ پرفیکٹ ہیں پاکستانی انڈینس کے مقابلے میں؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے کمپٹنٹ ہے, اور پاکستانیوں نے صرف یو اے میں نہیں, اگر دیگر ممالک کا بھی دیکھے تو اپنا نام لوا منوایا. خود یو اے والے اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے تعلقات صرف یہ ویزا تک نہیں ہے, اور صرف برادریلی تعلقات کہتے ہیں کہ بھائی ہم دونوں ممالک کے برادریلی تعلقات ہیں, ہم اسی لیے پاکستان کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, اور وہ دیتے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مگر اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی جو ریئل جاب کے لیے یا کام کے لیے جاتے ہیں نا, تو وہ آئی تھنک کہ وہ انڈینس کو بھی جو ہے بیٹ کرتے ہیں. ہیں. اچھا, یہ جاوید اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ ہاں نہیں بالکل صحیح ہے,
کچھ ایسی فیلڈ ہیں جس میں بلکہ وہ بہت سے تو جو وہاں پر ہیں وہ یو اے کے جو جن کی مطلب وہ بزنس کر رہے ہیں تو وہ اپنے بزنس میں زیادہ تر پاکستانیوں کو لائک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہارڈ ورکر ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آنیسٹ بھی ہے. اور سے ان کا یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ یار آنیسٹ ہے. دونوں پکچرز جو ہیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. ایک یہ کرپٹ ہیں, دوسرے یہ کہتے ہیں آنیسٹ. کرپٹ دوسرے سینس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب سارے تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک خاص قسم کا مطلب, لیکن وہ پھر ایک کاؤنٹنگ تو ان کی بھی ہوگی نا ریاض صاحب. یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دیں, ان کی بھی کاؤنٹنگ ہے. اچھا, اور ایک کنسیپٹ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وفادار ہیں. اچھا, ہاں, وہ یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ پاکستانی جو ہے ہمارے ساتھ وفادار ہیں. مطلب لوگ ایگزامپل چلی آ رہی ہے کہ لوگ 30-40 سال سے جاب وہاں پہ کر رہے ہیں. مطلب جنریشن تبدیل ہو گئی, 2-3 جنریشن جو ہے نا, میں جانتا ہوں لوگوں کو وہ وہاں سرف کر رہے ہیں اور بالکل پیسفل کر رہے ہیں. میرے محلے میں وہ یہاں پر یہ جب آتے ہیں اپنا یہاں پر شیخ یہ رحیم یار خان پہ جب شکار وکار کرنے کے لیے, تو 3rd جنریشن ہے جو ان کے اس میں قافلے میں ہوتی ہے وہاں پہ. تیسری میں ان کی بات کو آگے کرتا ہوں. جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات پہ گڑبڑ ایسی نہیں ہے. جو آٹے میں نمک کے برابر جو لوگ ہیں نا, جو ادر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے اور پاکستانی بدنام ہوتے ہیں. ہاں, یہ بات صحیح ہے. اچھا, آخری بات یہ بتا دیجیے آپ کہ یہ تعلقات اپنی جگہ ہیں, اس کے اندر جو وفاداریاں ہیں وہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن اس میں جو یو اے کی مجموعی طور پہ پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس پالیسی ہے؟ خاص طور سے اگر ہم مذہب کی بات کریں, مذہب کے حوالے سے یو اے کی اور پاکستانیوں کا ایک خاص ٹرینڈ ہے مخصوص لوگوں کا, وہ بھی پھر مخصوص لوگ ہیں جو صرف مذہبی اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے تو اپنے یہاں مندر بھی الاؤ کر دیا, مندر بھی بن گئے, تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اب دیکھیں نا, مندر وغیرہ تو جہاں پہ اگر انہوں نے الاؤ کیا ہے, اب وہاں پہ میجورٹی بھی تو ہے نا انڈینس کی, ہندو کی. مطلب وہ ان کی نیوٹرل پالیسی ہے. نیوٹرل پالیسی ہے, یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی کے مذہب پہ جو ہے وہ پابندی لگا دیں یا ان کی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگا دیں. سب کو اپنے جو ہے حقوق ملے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستانیوں کے ساتھ اب یہ کہ ایکسٹریمسٹ پالیسی نہیں ہے. پاکستانیوں نے تو بہت تنقید کی ہے نا اس پہ, مندر بنانے پہ, خاص طور سے یہ ملا برادری. اب یہ تو اب ملا برادری تو اب سعودی عرب میں دیکھا جائے تو بہت کچھ ہو رہا ہے, مگر ملا برادری وہاں نہیں کرتے ہیں, کچھ اپنا بھی انٹرسٹ مفاد ہوتا ہے. اچھا, ان کا ویسٹ انٹرسٹ. آخری بات جناب, یہ اسی حوالے سے کہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہیں وہ ڈس لائک کرتا ہے یوئی. ہاں بالکل, ظاہر سی بات ہے. وہ اصل میں ایک چیز اور ہے ریاض عاجز صاحب, اب ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو وہاں پر جو لوگ سیٹل ہیں وہ زیادہ وہیں رہیں. مطلب وہ اگر بار بار انڈیا جا رہے ہیں تو ایک فرق تو پڑے گا نا ان کی اکنامی پہ. اپنے ملک جا رہے ہیں تو وہاں خرچہ کریں گے, تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے ملک میں ان کو یہ فیسلٹیز دے دیں, ریلیجیس وہ ہو یا اور بھی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, کہ یہاں پر وہ میکسیمم رہے تاکہ جو پیسہ ہے یہاں کا یہی رہے, یہی یوٹیلائز. یہ بڑی ٹیکنیکل بات کرنا ہے. یہ بہت بڑی ان کی وہ مینٹلٹی چینج ہوئی نا, کہ بھائی اگر انڈین جائیں گے ٹکٹ خریدیں گے, انڈین ایئر لائنس کا ٹکٹ لیں گے, پیسہ انڈین ایئر لائنس کو ملے گا, وہاں جا کے اسٹے کریں گے, وہ وہاں پر خرچ کریں گے. بہتر یہ کہ یہاں کریں تاکہ ہماری اکنامی جو ہے ڈیولپ ہو. اور وہ اس پر چل رہا ہے جو ابھی آپ نے کہا نا کہ آئل ریزرو ریئلی ان کے ختم ہو رہے ہیں, تو وہ ادھر اس پہ ادر آپشنس پہ جا رہے ہیں. اسی لیے زیادہ تر فارن انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ یار ہمارا مطلب ایک کنٹری جو ہے نا وہ سروائیو کرتی رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب جاوید قریشی صاحب اور جناب زاہد کرانی صاحب. ناظرین, دونوں صحافیوں کی اور بڑے گہری ان کی ریسرچ ہے, تعلقات بھی ہیں, ان کا ایک وابستگی بھی ہے, ان سے تعلق اور گہرا تعلق, اور اس کے نتیجے میں جو ان کا انالیسز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ سب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, اس کا تجزیہ آپ کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.